अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं मेरे प्यारे रीडर्स। देखें जनाब, मैं आ चुकी हूँ अगले नावल के साथ। अच्छा, कल मैंने ना वो इसीलिए लेट भी हो गया था कि मैं स्नीक पीक भी लिखने पहले बैठ गई, ठीक है, और उसके बाद फिर एपिसोड कंप्लीट नहीं हो सकी ना। लेकिन खैर, अब हम बातों में वक्त तो बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करेंगे, हम अपनी स्नीक पीक की तरफ चलेंगे और आप सब ने ज़रूर बताना कि आपको ये कैसा लगा, ठीक है। एक बात मैं क्लियर कर दूँ, इसमें रोमांस थोड़ा सा एक स्टेप ऊपर का होगा, मतलब इतना ज़्यादा नहीं होगा, बट ठीक, मेरी कोशिश होगी कि बस ठीक, मतलब मुनासिब सा तो हो ही ना। पहले की निस्बत थोड़ा सा ज़्यादा होगा, इतना भी ज़्यादा नहीं होगा। अच्छा सॉरी जनाब, आप जब पढ़ेंगे आपको पता चलेगा। खैर, आप लोगों ने अब मुझे बताना है कि आपको ये कैसा लगा, ठीक है। अच्छा है, बुरा है, आप एक्साइटेड हैं कि नहीं हैं, ठीक है ना। जैसा भी लगा बस आपने मुझे बताना ज़रूर है। और प्लीज़ जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, सब्सक्राइब कर दो। लाइक लाजमी करना है, कमेंट में अपने लाजमी बताना है कि आपको ये कैसा लग रहा है, ठीक है ना। चलो, अब हम मज़ीद वक्त जो है ना वो बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करेंगे। हर सितम बेमिसाल, इस गुज़रे वक्त ने तुम्हें बहुत हिम्मत से नवाज दिया है। इन 2 सालों में काफ़ी बहादुर हो गई हो। वो उसके बेहद करीब खड़ा था, यहाँ तक कि इन दोनों के दरमियान फासला 1 इंच का भी बाकी नहीं था। इस शख्स की सांसों के गर्म थपेड़े उसका पूरा चेहरा झुलसा गए थे। नहीं जानती नहीं जानती कि कितनी बहादुर हो गई हूँ, लेकिन यकीन करें, मेरे दिल और दिमाग से अब हर किस्म का खौफ और डर मिट चुका है। आपकी आंखों की सख्ती आज मुझे आपसे डराने में बुरी तरह फेल हो गई है। इस शख्स की खूबसूरत सुरमई नज़रों में अपनी ब्राउन कांच सी आंखें गाड़े वो बोली, तो मुकाबिल खड़ा शख्स तो इसकी इस अदा और बहादुरी पर अश कर उठा था। क्यों? क्या वजह जान सकता हूँ मैं? इसके चेहरे के हर नक्श पर अपनी गहरी तफसीली नज़रें छोड़ता वो इस्तफसार कर रहा था, क्योंकि अब मेरा बेटा मेरे साथ है, मेरा सहारा, मेरे जीने की वजह होना। वरना आपने तो मुझे मारने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। इस छोटी सी लड़की ने नहायत नफरत से रुख ही फेर लिया था, जबकि सुरमई आंखों का मालिक आज पहली बार इसे इतना बोलता हुआ सुन रहा था। आज इस लड़की के लबो लहजे अंदाज में कोई लड़खड़ाहट, कोई घबराहट ढूंढने से भी नहीं मिल रही थी, जो हमेशा इसे सामने पाकर रहती थी। लगता है मेरी जुदाई ने और मेरे बेटे की आमद ने तुम्हें बेहद निडर और मजबूत बना दिया है। उसने हाथ बढ़ा के इसकी ठोरी पकड़ के इसका नाराज नाराज सा खूबसूरत चेहरा फिर से अपने रूबरू किया था। खबरदार, खबरदार, जो अपने आपने मेरे बेटे का नाम भी लिया तो वो सिर्फ और सिर्फ मेरा बेटा है। आपका उसके साथ सिर्फ और सिर्फ नाम की हद तक रिश्ता है। वो एक दफ़ा फिर से अपने चेहरे से इसका हाथ झटकती इसे बहुत फासले पर जा खड़ी हुई थी। इन सुरमई आंखों ने सामने खड़ी अपनी बीवी के दिलनशीं सरापे को का भरपूर जायजा लिया था। प्लेन ब्लू सूट में बगैर दुपट्टे के खड़ी और वो इस वक्त कोई जख्मी हिरनी ही लग रही थी कि अगर इसके बच्चे को किसी ने हाथ भी लगाया तो वो हर चीज़ को तहस नहस कर देगी। इसकी मासूमियत और डर पर इसे बहुत प्यार आया था। इसका ये बिल्कुल ही बदला हुआ रूप, ये बदला हुआ अंदाज तो आज मुकाबिल का चैन और सुकून ही लूट कर ले गया था। इसे महसूस करने के लिए इसका दिल तड़पने लगा था। वो आहिस्ता से चलता हुआ एक बार फिर से इसके बेहद करीब आ ठहरा। और अगर मैं ये कहूँ कि मैं हमेशा के लिए ही यहाँ
تمہارے پاس، ہمارے بیٹے کے پاس واپس آ گیا ہوں تو مسکراتے نرم گرم نظروں سے دیکھتے جیسے بڑے ہی پتے کی بات کی گئی ہو، جبکہ براؤن کانچ سی آنکھوں میں اس بات پر تمسخر سا ابھرا تھا۔ پھر بھی مجھے رتی برابر فرق نہیں پڑتا، میرے لیے آپ کا یہ ہونا یا نہ ہونا اب اہمیت نہیں رکھتا، آپ یہاں رہیں یا نہ رہیں، مگر میں یہاں اپنے بیٹے کے ساتھ بہت خوش ہوں۔ آپ کی گنجائش اب ہمارے درمیان نہیں نکلتی۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ کس قدر کٹھور اور ضدی باتوں پر مقابل کو غصہ آتا۔ سرمئی آنکھیں غیظ و غضب سے سرخ لال انگارہ ہو جاتی، لیکن مقابل کھڑا یہ شخص زور سے ہنسا تھا۔ اس کا خوبصورت جاندار قہقہا کمرے کی فضا میں گونجتا ان کانچ سی براؤن آنکھوں کی پتلیوں کو گہری سوچ سے سکیڑنے پر مجبور کر گیا۔ وہ تو سمجھی تھی کہ یہ شخص اس پر غصہ کرے گا، ہمیشہ کی طرح اس پر روب جھاڑے گا اور پھر اکڑ کر چلا جائے گا، لیکن وہ تو جیسے اس کی باتوں کو بہت انجوائے کر رہا تھا۔ اوہ بیوی، تم واقعی ہی بہت بدل گئی ہو، مجھے ابھی تک یقین نہیں آ رہا کہ یہ میری وہی بیوی ہے جو میری آنکھ کی ذرا سی سختی اور ذرا سی اونچی آواز سے سہم جایا کرتی تھی۔ سرمئی آنکھوں نے بغور اس کا خوبصورت چہرہ دیکھا تھا، پھر اس کے کھلے شہدگی بالوں کو اپنی مٹھی میں آہستگی سے قید کر گیا۔ باخدا تمہارا یہ بدلہ انداز مجھے پاگل کر رہا ہے، اور تم خود تو پوری کی پوری بدل گئی ہو۔ یہ روپ، یہ خوبصورتی تو میرا آئیڈیل تھا، تم بالکل اسی طرح ہو، سرگوشی نما آواز میں کہتا وہ ایک بے حد خوبصورت سی جسارت کر گیا۔ تب کی بار کانچ سی براؤن آنکھیں پہلے تو حیرت کی زیادتی سے اپنے حجم سے زیادہ پھیلی تھی، پھر اس بے ساختہ حرکت پر رخسار سرخ انار ہوئے تھے، جیسے ابھی وہاں سے ہونٹ چھلک اٹھے گا، پھر وہ بری طرح چھلپ کر رہ گئی۔ اس نے جھٹکے سے رخ موڑنا چاہا تھا، وہ مقابل کے وسیع چوڑے سینے کا حصہ بنی تھی، کیونکہ اس کے کھلے بال اس کی بند مٹھی میں قید تھے، جبکہ پے در پے ہوتے ان بے ساختہ حرکتوں نے اس کے دل کی دنیا ہی ہلا کر رکھ دی تھی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑکتا اسے اس شک میں مبتلا کر گیا تھا کہ یقیناً یہ شور و دھم مچاتی دھڑکنیں مقابل کھڑے شخص کی سماعتوں سے محفوظ نہیں رہ سکی ہوں گی۔ دوسری جانب مقابل کھڑا شخص کسی مضبوط پہاڑ کی مانند کھڑا رہا، جسے یہاں سے کوئی آندھی، کوئی طوفان ہلا نہیں سکتی۔ اس نازک سے کانپتے وجود کو اپنے مضبوط گرفت میں لیتا اسے مزید خود سے قریب تر کر گیا تھا۔ ان 2 سالوں میں تمہارے لیے میرے جذبات میں خاصا اضافہ ہوا ہے، ہر گزرتا لمحہ اور ان لمحات میں گزرتا ہر پل مجھے اس بات کا بری طرح احساس کروا چکا ہے کہ میں تم سے جنوں کی حد تک محبت کرتا ہوں اور اپنی ہر سانس تک کرتا رہوں گا۔ اور اب جب اس حقیقت کو میں نے مکمل طور پر قبول کر لیا ہے، اب جب میرے جذبات مجھ پر روشن ہوتے مجھے تمہارے سامنے جھکا گئے ہیں، تو دیکھو آج میں تمہارے پاس تمہارے بہت قریب کھڑا ہوں۔ وہ آہستہ آہستہ اس کے شہد رنگ بالوں میں انگلیاں پھیر رہا تھا، جبکہ دوسری جانب اس سرد موسم میں بھی وہ پوری طرح پسینے میں نہا گئی تھی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے بیڈ روم میں آنے کی؟ کچی نیند سے جاگی، گلابی ڈوروں سے سجی بڑی بڑی خوبصورت آنکھیں وہ سامنے بیٹھے اس ڈھیر شخص پر مرکوز کرتی چیخی تھی۔ چہرہ الگ غصے کی زیادتی سے سرخ پڑ رہا تھا،
جبکہ مقابل بیٹھا شخص تنزیہ مسکراہٹ لیے اپنی چیئر سے اٹھتا۔ اب اس کے پاس بیڈ پر بیٹھا تھا۔ تمہیں ابھی بھی میری ہمت پر شک ہے؟ وہ بے باک شخص اس کے کھلے لمبے سلکی بالوں کو چھیڑتا گویا ہوا تھا۔ دور رہو مجھ سے، گھن آتی ہے مجھے تم سے، کراہیت محسوس ہو رہی ہے مجھے تمہارے لمس سے۔ وہ اس کا ہاتھ بری طرح جھٹک چکی تھی، مگر اس نازک سی لڑکی کا یہ انداز مقابل بیٹھے شخص کو غصہ نہیں دلا رہا تھا، بلکہ اس کے اندر کے انسان میں ایک تسکین کی لہر دوڑی تھی۔ وہ مقابل کی تڑپتی، روتی بلکتی حالت کا لطف لے رہا تھا، لیکن افسوس، صد افسوس، وہ کیا ہے نا کہ تمہیں اب اسی گن زدہ شخص کے ساتھ اپنی باقی کی پوری زندگی گزارنی ہے، اسی کراہیت بھرے لمس کو ساری عمر اپنے اس نازک وجود پر محسوس کرنا ہے۔ نہیں، میں ایسا کچھ بھی نہیں ہونے دوں گی۔ میں بہت جلد تمہارے اس نام سے چھٹکارا پا لوں گی۔ جواباً وہ اسے گھورتی، ہنوز غصے سے تنتناتی بولی تھی، ویری گڈ، لیکن کوئی ریزن تو دو گی نا اس نام سے چھٹکارا پانے کے لیے؟ وہ آنکھوں میں بھرپور تمسخرانہ لہجے میں ہی گویا ہوا تھا تو خود کا مذاق اڑتا دیکھ مقابل بیٹھی بے بس لڑکی کا چہرہ لال سرخ پڑا تھا۔ یہ ریزن کیا کم نہیں ہے کہ تم نے مجھے کڈنیپ کر کے زور زبردستی نکاح کے پیپرز سائن کروائے ہیں، مگر اس ریزن کا کوئی ثبوت بھی تو ہونا چاہیے نا؟ کیا تمہارے پاس وہ نکاح نامہ ہے؟ میرا مطلب ہے ثبوت ہے کوئی؟ وہ فل اسے چڑھانے کے موڈ میں تھا، اور اس میں وہ کامیاب بھی ہوا تھا۔ وہ چھوٹی تھی اور بے حد معصوم بھی لگ رہی تھی۔ وہ اپنے چہرے کے ایکسپریشنز کو چھپانا نہیں جانتی تھی۔ اپنے ہر لفظ، ہر بات پر وہ اس کے چہرے کے بدلتے رنگ بہت شوق سے دیکھ اور پڑھ رہا تھا۔ وہ سب میں نہیں جانتی، بس اتنا جانتی ہوں کہ میں بہت جلد تم سے طلاق لے لوں گی۔ میرے لالا کا بہت اثر و رسوخ ہے، وہ تمہیں چھوڑیں گے نہیں۔ اب کی بار وہ پھنکارتے بولی تھی، چلو گڈ، پھر دیکھتے ہیں تمہارے لالا کا اثر رسوخ بھی، لیکن میری ایک بات کان کھول کر سن لو اور اپنے اس چھوٹے سے معصوم دماغ میں بٹھا لو۔ خوشبو میں بسے اس شخص نے اس کا بازو زور سے پکڑ کر ایک جھٹکے سے اپنے قریب تر کیا تھا کہ وہ توازن برقرار نہ رکھ پائی اور سیدھی اس پہاڑ جیسے وجود سے آ ٹکرائی تھی۔ تم چاہے کسی بھی عدالت، کسی بھی کورٹ میں جاؤ، چاہے جتنی مرضی کوشش کر لو، تم بہن بھائی، مگر میں تمہیں کسی صورت نہیں چھوڑوں گا۔ یوں سمجھ لو کہ تم میرے وجود کا وہ ناسور بن کر رہو گی جسے میں تمہاری لاکھ کوششوں کے باوجود بھی کاٹ کر نہیں پھینک سکتا۔ اس لیے میرا مشورہ مانو تو اس خیال کو اپنے دل سے ہی باہر نکال پھینکو۔ یہی تمہارے اور تمہارے اس لالا کے حق میں بہتر ہوگا۔ جس جھٹکے سے اس سے مقابل نے اپنے بہت قریب کرتے اپنے مشبوع کے حصار میں قید کیا تھا، اس سے زور سے خود سے دور بھی کیا، وہ پوری جان سے ہل کر رہ گئی تھی۔ اسے پھر سے بیڈ پر دھکیلتے وہ بیڈ سے اٹھا۔ 3 پیس وائٹ سوٹ کے کوٹ کا بٹن بند کرتے وہ پھر سے کھویا ہوا تھا۔ ہاں، مگر ایک بات کا افسوس مجھے شاید ساری عمر رہے گا کہ تمہارے لالا کی غلطی، ان کا تاوان تمہیں چکانا پڑے گا۔ بہت غرور ہے نا تمہیں تمہارے لالا کو خود پر۔ اب جب وہ تمہاری حالت دیکھے گا تو خود کے ہونے پر افسوس کرے گا۔ اپنی بات کہتا وہ رکا نہیں تھا، بلکہ کمرے سے نکلتا چلا گیا، جبکہ اس کے جانے کے بعد وہ جانے
کتنی ہی دیر روتی رہی تھی، آنسو جو رات بھر بہتے بہتے اب خشک ہو گئے تھے، وہ ایک بار پھر سے اس کی قسمت پر ماتم کنا تھے۔